वतन अजीज पाकिस्तान की चंद मुमताज़ खसूसियात। अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, मैं हूं आपका अपना होस्ट अब्दुल सत्तार और आप देख रहे हैं AS इन्फो टीवी। एटमी ताकत का हामिल दुनिया का पहला और वाहिद मुस्लिम मुल्क। 28 मई 1958 की तारीख इस लिहाज से यादगार है कि इस रोज़ पाकिस्तान ने एटम बम के अव्वलीन तजुर्बाती धमाके किए थे और यूं वो एटमी ताकत का हामिल आलम इस्लाम का पहला मुल्क बन गया। अलावा अज़ीं दुनिया भर में पाकिस्तान वो 7वां मुल्क है जिसके पास एटमी हथियार मौजूद हैं। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान ने तकरीबन 2 हफ्ते कबल भारतीय एटमी धमाकों की जवाब में ये एटमी तजुर्बात किए थे। पाकिस्तान के एटमी धमाकों पर दुनिया के नाम निहाद अमन पसंद हलकों की जानब से शदीद एतराज़ात किए गए, लेकिन दिफाई माहिरीन का कहना है कि अगर पाकिस्तान एटमी धमाके न करता तो बरसगीर के अलावा यूरोप एशिया में ताकत का तवाज़ुन भयानक तौर पर बिगड़ जाता, जिसका नतीजा एक ऐसी तबाही की शक्ल में निकल सकता था जिसका शायद किसी ने तसव्वुर भी न किया हो। पाकिस्तान के एटमी धमाकों से न सिर्फ बरसगीर में ताकत का तवाज़ुन बहाल हुआ और एक बार फिर पायदार अमन की उम्मीद रोशन हुई, तो दूसरी जानब एशिया में एक मुनफरद मंजरनामा भी सामने आया। पाकिस्तान, चीन और भारत ऐसे 3 ममालिक हैं जिनकी सरहदें आपस में मिलती हैं और तीनों के तीनों ही एटमी ताकत हैं। ये मामला पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं। मारखोर दुनिया का नायाब जानवर। जी हाँ, ये बात तो हम सब जानते हैं कि मारखोर पाकिस्तान का कौमी जानवर है, लेकिन शायद ये नहीं जानते कि पाकिस्तान का ये कौमी जानवर दुनिया में जानवरों की नायाब तरीन नूह है। मारखोर को ये एजाज़ हासिल है कि उन 72 जानवरों में शामिल है जिनकी तस्वीर आलमी तंजीम बराए जंगली हयात के 1976 में जारी करदा खसूसी सिक्काजात के मजमूए में शामिल है। जंगली बकरे की खसूसियात का हामिल ये खूबसूरत जानवर गिलगित बल्तिस्तान की ठंडी फिजाओं के अलावा कश्मीर, चित्राल और कैलाश के सरसब्ज वादियों में पाया जाता है। पाकिस्तान के अलावा ये कीमती और कमयाब नौ भारत, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के कुछ इलाकों में भी पाई जाती है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में बालिग मारखोर की तादाद 2500 से भी कम है। मारखोर पहाड़ी इलाकों में रहना पसंद करता है और 600 से 3600 मीटर की बुलंदी तक पाया जा सकता है। इसकी कदोकामत में नुमायां इसके मजबूत और मुड़े हुए सींग हैं जिनकी लंबाई 143 सेंटीमीटर तक हो सकती है। ऊंचाई 102 सेंटीमीटर तक होती है। मारखोर की 3 इकसाम मशहूर हैं जिनमें अस्तूर मारखोर, बुखाराई मारखोर और काबली मारखोर शामिल हैं। मारखोर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी और ISI का निशान भी है। मारखोर फारसी के लफ्ज़ का मजमुआ है जिसमें मार के मानी सांप और खोर के मानी है खाने वाला। मारखोर के मुतालिक हमारे इस चैनल पर डिटेल वीडियोस अवेलेबल हैं, आप वो भी देख सकते हैं। मारखोर के मुतालिक बहुत से लोग कहानियाँ भी मशहूर हैं कि इन मुकामी लोग कहानियों के मुताबिक मारखोर सांप को मारकर उसको चबा जाता है और उस जुगाली के नतीजे में इसके मुंह से झांझ निकलती है जो नीचे गिरकर खुश्क और सख्त हो जाता है और जिसे फिर सांप के काटने पर तरियाक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। वादी कैलाश का अनोखा कबीला। जी हाँ दोस्तों, वादी कैलाश अपनी मुनफरद तहजीब, रंगारंग त्योहारों और हसीनो दिलकश मनाजिर की बदौलत दुनिया भर में जुदागाना मुकाम रखती है। कैलाश सूबा खैबर पख्तूनख्वा, जिला चित्राल में कोहे हिंदोकश के दामन में आबाद एक कबीला है जिसका तर्ज रिहाइश और रसूमात, लिबास और रवाज मुनफरद तस्लीम की जाती है। दुनिया भर से सयाह वादी कैलाश घूमने और कैलाश कबीला की बोदोबाश देखने पाकिस्तान का रुख करते हैं। वादी कैलाश के त्यौहार और रस्में दिलचस्प और अजीब हैं। बाहर की आमद का इस्तकबाल वादी में
चिल्लम जोश की त्यौहार से किया जाता है। हर साल 14 से 16 मई तक मुनक्कद होने वाले चिल्लम जोश की तकरीबात देखने हजारों सयाह कैलाश के बर्फीले पहाड़ तक पहुंच जाते हैं। त्यौहार के पहले रोज सब अफराद को बकरी का दूध तकसीम किया जाता है। सबसे पहले नौमौलूद बच्चों को दूध पिलाया जाता है, फिर दूसरे बच्चों की बारी आती है। उसके बाद नौजवानों और बड़ों को थोड़ा थोड़ा दूध पीने के लिए दिया जाता है। तमाम अफराद को दूध पहुंचाकर इस तकरीब का बाकायदा इफ्तिताह होता है। बाद अज़ां कबीले के बुजुर्ग खुले आसमान तले रोटी पकाते हैं, जिसे तमाम अफराद में तकसीम किया जाता है। इस रोटी में मेवेजात भी डाले जाते हैं, जो यहाँ के एक सौगात भी हैं। रोटी खाने के बाद तमाम मर्द और ख़वातीन मजहबी मुकाम जस्टिस खान के सामने से गुजर कर एक मखसूस मैदान में आते हैं, जहाँ ख़वातीन ढोल की ताब पर नाचती हैं और गाती हैं। कैलाश की ख़वातीन का रंग बिरंगा रवायती लिबास भी इन्हें दूसरों से मुख्तलिफ करता है। इसके अलावा वादी कैलाश में जब किसी की मौत वाक़ई हो जाती है तो शोक के बजाय जश्न मनाया जाता है। मैयत के सरहाने मौसीकी बजाने का इंतज़ाम किया जाता है। कबीले के तमाम लोग रुक्स करते हैं और इस मौके पर रवायती पकवान पकाकर खाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अजीब फैक्ट है ये तो। तवील तरीन कव्वाली का एजाज़ पाकिस्तानियों ने यूँ तो दुनिया के सामने मुख्तलिफ शोबेजात में अपना लोहा मनवाया है, जिनमें एक कव्वाली का फ़न भी है। पाकिस्तान में अजीज़ मियाँ कव्वाल, नुसरत फ़तेह अली खान और साबरी ख़ानदान कव्वाली की दुनिया में अपनी मुनफरद पहचान रखते हैं और दुनिया भर में बारहा अपने फ़न का मुजाहरा कर चुके हैं। 17 अप्रैल 1942 को जन्म लेने वाले अजीज़ मियाँ कव्वाल पाकिस्तान के ऐसे कव्वाल हैं जिन्होंने जनूबी एशिया समेत दुनिया भर में फ़न कव्वाली के ज़रिए पाकिस्तान का मस्बत रुख पेश किया। अजीज़ मियाँ का मुनफरद लबो लहजा और अंदाज तो सदियों तक याद रखा जाए, ताहम कव्वाली की तारीख में तवील तरीन कव्वाली रिकॉर्ड कराने का सहारा भी अजीज़ मियाँ के सर ही जाता है। अजीज़ मियाँ की कव्वाली हशर में पूछूंगा अब तक दुनिया की तवील तरीन रिकॉर्ड की जाने वाली कव्वाली है। 155 मिनट दौरानिए की इस कव्वाली का रिकॉर्ड अब तक कोई नहीं तोड़ सका। अजीज़ मियाँ गज़लों को भी कव्वाली के अंदाज में गाया करते थे। अजीज़ मियाँ का एक और कमाल ये है कि वो अपनी कव्वालियाँ खुद लिखा करते थे। हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें 1989 में तमग़े हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा। अजीज़ मियाँ का इंतकाल 6 दिसंबर 2000 में ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में हुआ, लेकिन उनका जस्द खाकी मुल्तान में दफनाया गया। अजरक पाकिस्तान की खूबसूरत सकाफत। अजरक पाकिस्तान की रिवायती सौगात है जो सदियों पुरानी तहजीब का हिस्सा है। दरियाए सिंध किनारे आबाद वादी मेहरान की खास पहचान एक मखसूस चादर अजरक भी है। सुर्ख और सियाह रंग में छुपी हुई रंगीन चादर सिंध में इज्जत और वक़ार की अलामत है। लोग इसे कंधे पर और गर्दन पे डालते हैं। ख़ास तौर पर सिंध में यह ख़ास रिवाज है कि घर में आए मेहमानों को इज्जत और एहतराम नवाजने के लिए अजरक पेश की जाती है। अजरक इंतहाई कदीम सकाफत का जुज़ू है। मोइंजोदड़ो से मिलने वाले नवादरात में किंग प्रेस्टिस का मुजस्समा भी शामिल है, जिसके एक कंधे पर एक कपड़ा अजरक से मुशाबे है। फी ज़माना अजरक मुख्तलिफ रंगों में दस्तयाब है, लेकिन सुर्ख रंग अजरक को अलहदा ही हुस्न अता करता है। अजरक की छपाई के लिए पहले मुख्तलिफ जियोमेट्रिकल डिज़ाइनों को लकड़ी के ब्लॉक्स पर मनकश किया जाता है, जिसे बाद में कपड़े पर छाप कर अजरक तैयार की जाती है। अजरक की तैयारी के लिए सिंध के शहर मटियारी, हाला, भिड़शा, मोरो, सखर, कंडियारो और हैदराबाद मशहूर हैं। दुनिया का सबसे कम उम्र सिविल जज। पाकिस्तान वो मुल्क है जहां दुनिया के सबसे कम उम्र शख्स ने सिविल जज का ओहदा संभाला। जुलाई 1952 में मोहम्मद इलियास ने लाहौर में सिविल जज का ओहदा संभाला तो इनकी उम्र सिर्फ 20 साल और 9 महीने थी। अगरचे वो सिविल जज बनने का इम्तिहान इससे बहुत पहले पास कर चुकी थी, लेकिन ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद बाइस इनकी तकरीरी
اور اس نتیجے کے 8 ماہ بعد عمل میں لائی گئی۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ یہ ریکارڈ آج تک قائم و دائم ہے۔ دنیا کا سب سے بلند پولو گراؤنڈ مس جنالی۔ 1935 میں شندور کی اہم شخصیت نیت قبول حیات کا خیل نے برطانوی پولی ٹیکنیکل ایجنٹ میجر A.H. کاپ کے حکم پر شندور میں سطح سمندر پر 12,500 فٹ کی بلندی پر ایک شاندار پولو گراؤنڈ تعمیر کیا۔ اس پولو گراؤنڈ کو مس جنالی کا نام دیا گیا، جس کے معنی ہے چاندنی رات میں کھیلنے کی جگہ۔ یہاں ہر سال موسم گرما میں گلگت اور چترال کی ٹیموں کے مابین پولو کا ٹورنامنٹ کھیلا جاتا ہے۔ اس میلے سے لطف اندوز ہونے کے لیے نہ صرف مقامی بلکہ ملک کے دیگر حصوں سے بھی بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں۔ پاکستان ایک ایسا فاتح جو ہمیشہ ناقابل شکست رہا۔ آپ جانتے ہیں وہ کون ہیں؟ رستم زماں کہلائے جانے والے غلام احمد عرف گاما پہلوان 1880 میں امرتسر میں پیدا ہوئے، بعد ازاں لاہور میں قیام پذیر ہوئے۔ 15 اکتوبر 1910 کو انہوں نے اپنی شاندار کارکردگی کے نتیجے میں جنوبی ایشیائی سطح پر ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپئن شپ کا آغاز اپنے نام کیا۔ پہلوانی کی تاریخ میں وہ واحد پہلوان ہیں جنہیں 50 سال سے زائد عرصے محیط کیریئر کے باوجود کوئی بھی نہیں کر سکا۔ گاما کو اصل شہرت اس وقت ملی جب انہوں نے 19 سال کی عمر میں 7 فٹ بلند قامت ریسلنگ چیمپئن میاں رحیم بخش سلطانی والا کو چیلنج کیا، جو گجرانوالہ کے طویل قامت بٹ تھے، جبکہ گاما کا قد محض 5 فٹ 7 انچ تھا۔ اگرچہ بٹ ادھیڑ عمر کا تھا، لیکن اس کے باوجود یہی امید کی جا رہی تھی کہ وہ گاما کو سیکنڈوں میں چت کر دے گا، لیکن معاملہ برعکس نکلا اور دونوں کے درمیان مقابلہ ٹکر کا رہا۔ گاما پہلوان 21 مئی 1960 کو لاہور میں انتقال کر گئے۔ اس حوالے سے اہم بات یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی اہلیہ بیگم کلثوم نواز رشتے میں گاما پہلوان کی نواسی ہیں۔ پاکستان میں موجود عالمی ثقافتی ورثے کے متعلق جانتے ہیں۔ ٹھٹھا کے قریب واقع مکلی کا قبرستان دنیا بھر میں اپنی منفرد حیثیت کی وجہ سے مشہور ہے۔ 6 مربع میل رقبے پر پھیلے اس قبرستان میں 14ویں سے 18ویں صدی تک کی قبریں اور مقبرے موجود ہیں۔ قبروں اور مقبروں کی عمدہ نقش نگاری، بے مثال خطاطی اور اعلیٰ کندکاری اپنی مثال آپ ہے۔ مکلی کے قبرستان کو یونیسکو نے سن 1981 میں عالمی ثقافتی ورثے میں شامل کرنے کا اعلان کیا تھا۔ کئی تہذیبوں اور ثقافتوں کے امین مکلی قبرستان کو دیکھنے کے لیے ہر سال ہزاروں سیاح آتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا مصنوعی جنگل، جی ہاں دوستو، پاکستان میں موجود جھانگا مانگا دنیا کا سب سے بڑا مصنوعی جنگل قرار دیا جاتا ہے۔ برطانوی دور حکومت میں بنائے جانے والے اس مصنوعی جنگل کا مقصد اس وقت کے اسٹیم انجنوں کو لکڑی فراہم کرنا تھا۔ جھانگا مانگا کے جنگلات صوبہ پنجاب کے شہر لاہور سے 70 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہیں اور 12,000 ایکڑ کے وسیع رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ جھانگا مانگا کے جنگلات لاہور اور ساہیوال کے درمیان قومی شاہراہ کے مشرقی حصے میں تقریباً 10 کلومیٹر پر پھیلے ہوئے ہیں۔ ایک بہت بڑا علاقہ ہونے کی وجہ سے اس کا کچھ حصہ قصور ضلع جبکہ کچھ لاہور ضلع میں آتا ہے۔ ایٹمی توانائی کے حوالے سے پاکستان کی خصوصی شہرت کیا ہے؟ اگرچہ ایٹمی توانائی کا نام آتے ہی 1998 میں پاکستان کے ایٹمی دھماکوں کا خیال آتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان نے ایٹمی توانائی پر سنجیدہ پیش رفت 1960 کے عشرے سے ہی شروع کر دی تھی اور اٹامک انرجی کمیشن کے سربراہ ڈاکٹر I.H. عثمانی کی قیادت میں بڑے پیمانے پر ایٹمی سائنسدانوں اور انجینئروں کی بیرون ملک تربیت کا آغاز بھی کیا جا چکا تھا۔ ان کوششوں کے نتیجے میں صرف پاکستان نے بلکہ پورے عالم اسلام کی پہلی ایٹمی بجلی گھر کراچی نیوکلیر پاور پلانٹ، جسے ہم لوگ کینپ کہتے ہیں، جس کی تعمیر 1966 میں شروع کر دی گئی تھی۔ 90 میگا واٹ بجلی بنانے والے اس ایٹمی بجلی گھر کی ٹیکنالوجی جو کینیڈا سے حاصل کی گئی تھی، جبکہ تکنیکی طور پر پریشرائز ہیوی واٹر ری ایکٹر شامل کیا جاتا ہے۔
पैराडाइज पॉइंट कराची के मुकाम पर वाक़ कैनप ने 18 अक्टूबर 1971 से कौमी ग्रिड के लिए बिजली की पैदावार शुरू कर दी थी, जबकि मुत्तहिद बार मुरम्मत और जिद्दत तराजी के मरहलों से गुजारने के बाद ये आज तक बिजली बना रहा है। इस बिजली घर का इफ्तिताह 7 दिसंबर 1972 को जुल्फ़कार अली भुट्टो ने किया, जो इस वक्त सदर पाकिस्तान के ओहदे पर फाइज थे। दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस एडी एम्बुलेंस सर्विस की तारीफ सारी दुनिया करती है। जो एक तरफ तो दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस है, तो दूसरी जानब से ये दुनिया की सबसे बड़ी गैर सरकारी और खैराती एम्बुलेंस सर्विस भी है। 1951 में सिर्फ एक एम्बुलेंस से आगाज़ करने वाली इस एम्बुलेंस सर्विस में इस वक्त 1800 से ज़्यादा गाड़ियाँ शामिल हैं, जबकि हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस इसके अलावा एडी फाउंडेशन की ये एम्बुलेंस सर्विस गुज़िश्ता 2 दिहाइयों से दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस के मुकाम पर भी फाइज है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। पाकिस्तान की पहली और मुस्लिम दुनिया की कम उम्र तरीन कोहे पैमा समीना खयाल बेग पाकिस्तान की पहली और मुस्लिम दुनिया की कम उम्र तरीन कोहे पैमा हैं। समीना माउंट एवरेस्ट सर करने वाली वाहिद खातून और तीसरी पाकिस्तानी हैं। समीना बेग ने 21 बरस की उम्र में पहली बार एवरेस्ट की चोटी सर की। दुनिया के 7 बरे-आज़मों की पहाड़ों पर कदम रखने वाली पहली मुस्लिम खातून होने का एजाज़ भी समीना बेग के पास ही है। समीना बेग 6000 मीटर ऊंची चाशकन पहाड़ी पे सर कर चुकी हैं और कारनामे इन्होंने 2011 में अंजाम दिए। 19 सितंबर 1990 को पैदा होने वाली समीना खयाल बेग गिलगित बल्तिस्तान के गांव बोजाल शमशाल में पैदा हुई और 15 बरस की उम्र से अपने भाई के हमरा कोहे पैमाई की तरबियत लेने का आगाज़ किया। सियाचन दुनिया का बुलंद तरीन मिहाज से जंग सियाचन ग्लेशियर गिलगित बल्तिस्तान में सतह समंदर से 22,000 फीट बुलंदी पर वाक़ है। ये ग्लेशियर बहुत स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि इसकी एक जानब कश्मीर और दूसरी जानब चीन है। यहाँ का दर्जे हरारत गर्मियों में भी -30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, जबकि सर्दियों के मौसम में यही दर्जे हरारत -58 तक पहुँच जाता है। इंतहाई सख्त मौसम की वजह से यहाँ इंसान जानवरों के लिए ज़िंदगी के आसार इंतहाई मदूम है। यही वजह है कि क़याम पाकिस्तान से 1984 तक कोई ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि यहाँ कोई फ़ौजी अमल दखल हो सकेगा, लेकिन जून 1984 में भारत ने इसके शुमाल मगरिब में वाक़े 3 पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद पाकिस्तान को भी अपनी खुद मुख्तारी और आलमियत को बचाने के लिए इस महाज में कूदना पड़ गया। ये ग्लेशियर्स जितने ठंडे हैं उतने ही ये महाज गर्म हैं। पाकिस्तान ने कई मरतबा सियाचन का मसला हल करने की पेशकश की है, लेकिन भारत की हठधर्मी न सिर्फ दोनों ममालिक को दिफाई और माली लिहाज से नुकसान पहुंचा रही है, बल्कि इससे माहौलियाती आलूदगी भी बढ़ रही है, जिसका बराह रास्त असर हमारे दरियाओं में पानी की कमी की सूरत में पड़ रहा है। दुनिया की सबसे गहरी गवादर पोर्ट गवादर बंदरगाह दुनिया की सबसे गहरी बंदरगाह है, जो पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में बहरे अरब पर वाक़ है। इस बंदरगाह की एक अहम तरीन खासियत यह है कि यहाँ का पानी गर्म है। यही वजह है कि कुदरती सलाहियत के बाइस चीन के अलावा बहुत से ममालिक इस बंदरगाह में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी दिखा चुके हैं, जबकि इस पोर्ट के बाइस खलीजी और अफ्रीकी ममालिक के साथ बराह रास्त राब्ते भी मुमकिन हो गए हैं। दूसरी जानब गवादर बंदरगाह पर पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के तहत बनने वाले बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर दुनिया के सबसे बड़े मुसाफिर बिरादर तैयारी A380 के उतरने की भी सहूलत मौजूद होगी, जो एक मुनफरद एजाज़ है। दुनिया की कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली अरफा करीम 2 फरवरी 1995 को पंजाब के ज़िला फैसलाबाद में पैदा हुई और महज 9 बरस की उम्र में दुनिया की कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड होने का एजाज़ अपने नाम किया। यही वजह थी कि इन्हें माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड एप्लीकेशन के सनद खुद
مائکروسافٹ کے چیئرمین بل گیٹس نے دی، جو اپنے آپ میں ایک بڑا اعزاز تصور کیا جاتا ہے۔ بل گیٹس نے عرفہ کو پاکستان کا دوسرا چہرہ بھی قرار دیا تھا، جبکہ عرفہ کی خداداد صلاحیتوں کے باعث ان کا نام نہ صرف پاکستان میں روشن ہوا، عرفہ کی انہی خدمات کی وجہ سے انہیں صدارتی ایوارڈ پرائڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا گیا۔ بدقسمتی سے عرفہ 22 دسمبر 2011 کو مرگی کا دورہ پڑنے کے بعد کچھ روز کومے میں رہیں اور پھر 14 جنوری 2012 کو میں 16 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ لیکن البتہ کم عمر ترین مائکروسافٹ پروفیشنل ہونے کا عالمی ریکارڈ آج بھی انہی کے نام ہے۔ طویل عرصے تک ناقابل شکست رہنے والا کھلاڑی۔ یہ بات کون نہیں جانتا کہ پاکستان طویل عرصے تک اسکواش کورٹ میں راج کیا ہے، جس کا سہرا بہرحال جانشیر خان اور جہانگیر خان کے سر تاج ہے۔ دونوں نے اپنے شاندار کھیل کے نتیجے میں بڑے بڑے ناموں کو چت کیے رکھا۔ یہ 1981 سے 1986 تک کا دور تھا جب جہانگیر خان مسلسل ناقابل شکست رہے، یعنی یہ عظیم کھلاڑی مسلسل 5، 7 اور 8 ماہ تک کوئی ایک میچ بھی نہیں ہارے اور لگاتار 555 میچ جیت کر انہوں نے ایسا عظیم ریکارڈ قائم کیا جو آج تک کوئی کھلاڑی بھی توڑ نہیں سکا۔ جہانگیر خان کی اسی زبردست کارکردگی کی بدولت ان کا نام گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل کیا تھا۔ اگر 1982 سے 1991 تک کے دور کی بات کی جائے تو اس دوران جہانگیر خان نے 6 مرتبہ ورلڈ اوپن اور 10 مرتبہ برٹش اوپن چیمپئن شپ جیتی۔ وہ عظیم ڈاکٹر جس کا گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں دوبارہ نام شامل ہوا۔ اس بات سے تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں، کیونکہ اس کے کئی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، جبکہ ایسی ایک مثال ڈاکٹر نعیم تاج ہیں، جنہوں نے ایک بار نہیں بلکہ 2 بار ایسی زبردست کارنامے سر انجام دیے جس کے نتیجے نہ صرف دنیا حیران رہ گئی بلکہ دونوں مرتبہ ان کا نام گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل کیا گیا۔ پہلا کارنامہ ڈاکٹر نعیم تاج نے جنوری 2012 میں سر انجام دیا، جب انہوں نے جدید ٹیکنالوجی لیبروسکوپی کی مدد سے 70 سالہ رشیدہ بی بی کا کامیاب آپریشن کیا، جس کی مدد سے انہوں نے 25.5 سینٹی میٹر بڑا پتہ ناف کے ذریعے نکالا، جس کے لیے انہوں نے محض 1 سینٹی میٹر کا کٹ لگایا۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ اس سے پہلے اتنے بڑے سائز کا پتہ بذریعہ لیپروسکی نہیں نکالا گیا۔ اگرچہ بھارت میں ایسا ہوا تھا، لیکن وہاں بھارتی ڈاکٹرز نے 24 سینٹی میٹر کا پتہ نکالا تھا۔ اس مایہ ناز ڈاکٹر نے دوسرا کارنامہ 27 ستمبر 2014 کو اس وقت سر انجام دیا جب انہوں نے محض 4 سال اور 3 ماہ کے کم ترین عمر کے بچے کا لیبروسکوپی ٹیکنالوجی کے ذریعے کامیاب آپریشن کیا۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ اس سے پہلے اس ٹیکنالوجی کے ذریعے اتنی کم عمر کے بچے کا آپریشن پوری دنیا میں نہیں ہوا تھا۔ پاکستان دنیا کا چوتھا ذہین ترین قوم۔ پاکستان دنیا کی چوتھی ذہین ترین قوم ہے۔ یہ دعویٰ ہم اپنی طرف سے نہیں کر رہے بلکہ عالمی سطح پر کیے گئے سروے کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ پاکستانی کسی بھی ترقی یافتہ ملک کے باشندوں سے کم نہیں۔ یورپی بزنس ایڈمنسٹریشن کے مطابق بنیادی سہولتوں کی فقدان اور غربت کے باوجود پاکستانیوں کا 125 ملکوں میں ذہانت اور قابلیت میں چوتھے نمبر پر آنا کسی اعزاز سے کم نہیں۔ کم عمر ترین مائکروسافٹ سرٹیفائیڈ ایکسپرٹ عرفہ کریم اے لیول امتحانات میں 22 اے گریڈ لینے والے علی معین نوازش اور عالمی ریکارڈ اور عالمی مقابلہ ریاضیات جیتنے والے موسیٰ فیروز کی مثالوں کو سامنے رکھ کر اس پر یقین کرنا مشکل بھی نہیں کہ پاکستان واقعی دنیا کی چوتھی ذہین ترین قوم ہے۔ جنوبی ایشیا میں نمک کی قدیم ترین کان۔ پاکستان میں کھیوڑا کے مقام پر دنیا کی دوسری بڑی کان واضح ہے، لیکن بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ جنوبی ایشیا میں کوئلے کی قدیم ترین کان بھی یہی ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب سکندر مرزا 322 قبل مسیح میں ہندوستان آیا تو اس کے لشکر میں سپاہیوں نے دریافت کیا کہ اس علاقے میں کھیوڑا کے پتھر غیر معمولی طور پر نمکین ہیں، اور اس طرح یہاں نمک کی کان دریافت ہوئی۔
کھیوڑا میں نمک کی کان 110 مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی ہے، جبکہ اس میں 19 منزلیں ہیں، جن میں سے 11 منزلیں زیر زمین واقع ہیں۔ کھیوڑا کی کان سے ہر سال 3,25,000 ٹن نمک نکالا جاتا ہے۔ نمک کے علاوہ اس کان میں اپنی اندرونی خوبصورتی اور آرائش کے لیے بھی خصوصی شہرت رکھتی ہے، کیونکہ اس میں نمکین پانی کی خوبصورت تالابوں اور علاوہ رنگین راہداریاں، دمکتے ستون اور ایک مسجد بھی ہے جسے نمک کی اینٹوں سے بنایا گیا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ کھیوڑا میں کوئلے کی کان دنیا کی سب سے مشہور کان بھی ہے تو یہ بالکل درست ہوگا۔ جی ہاں، دانتوں کا سب سے پہلا معالج پاکستان تھا۔ ماہرین آثار قدیمہ نے دریافت کیا کہ دنیا میں آج سے تقریباً 9,000 سال پہلے جس قدیم تہذیب میں دانتوں کی برما کاری، ڈرلنگ اور علاوہ کا علاج کا آغاز ہوا وہ مہر گڑھ ہے، اور جو بلوچستان پاکستان میں واقع ہے۔ مہر گڑھ کی تہذیب موجود بلوچستان میں 7500 سے 90,000 سال پہلے موجود تھی۔ 2001 میں ماہرین کی ایک ٹیم نے مہر گڑھ سے ملنے والے 2 مردوں کی باقیات کا مطالعہ کرنے کے بعد بتایا کہ ان کے دانتوں میں باریک برموں سے سوراخ کیے جانے کے نشانات موجود تھے، جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ مہر گڑھ میں آج سے لگ بھگ 90,000 سال پہلے بھی دانتوں کا علاج کرنے والے ہوا کرتے تھے۔ اس دریافت پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا، لیکن پھر 2006 میں ماہرین آثار قدیمہ کی ایک اور ٹیم نے مہر گڑھ سے ملنے والے 11 ڈھانچوں میں جبڑوں کا تفصیل جائزہ لینے کے بعد ثابت کیا کہ یہ بات درست تھی۔ دنیا میں سب سے زیادہ فلک بوس پہاڑ بھی یہی ہیں۔ جی ہاں دوستو، اس وقت دنیا بھر میں 109 پہاڑ ایسے ہیں جن کی اونچائی 7200 میٹر یا اس سے بھی زیادہ ہے، اور ان میں سے 43 پہاڑ پاکستان میں واقع ہیں۔ یعنی پاکستان وہ منفرد ملک ہے جس میں بلند ترین چوٹیوں والے پہاڑ سب سے زیادہ تعداد میں موجود ہیں۔ جی ہاں، پاکستان میں پہاڑوں کی طویل پٹی شمال میں آزاد کشمیر، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان سے ہوتی ہے، شمال مغربی بلوچستان کے آخری کنارے تک چلی گئی ہے، جہاں پاک ایران سرحد واقع ہے۔ کیٹو اور نانگا پربت کے علاوہ پاکستان کی دیگر اہم پہاڑی چوٹیوں میں راکا پوشی، بطورا سر، چوگلیزا، تریور پاسو سر، موہل سر اور ہراموش پیک، بالترو، کنکری، بلتستان پیک کے 6 اور لبغار سر کے نام شامل ہیں۔ بلند ترین پہاڑ چوٹیوں کے باعث پاکستان ساری دنیا کے ممالک میں نمایاں ترین مقام رکھتا ہے، اور اگر توجہ دی جائے تو کوہ پیمائی کا عالمی مرکز بھی بن سکتا ہے۔ نصرت فتح علی خان کا سنہری اعزاز۔ شہنشاہ قوال نصرت فتح علی خان کی آواز کے سحر سے یہاں کون متاثر نہیں ہے۔ ان کا کمال یہ تھا کہ وہ صرف پاکستان میں ہی مقبول نہیں تھے، بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی لوگ نصرت فتح علی خان کو سننے کے لیے بے قرار رہتے تھے۔ اسی مقبولیت کی وجہ سے انہوں نے 2 ہالی ووڈ فلموں دی لاسٹ ٹیمپٹیشن اور کرسٹ اینڈ ڈیڈ مین واکنگ میں بھی اپنی آواز کا جادو جگایا۔ لیکن ان کا اصل اعزاز اور کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں قوالیوں کے 125 البم ریکارڈ کروائے، اور ہر البم میں کامیاب قوالیاں شامل تھیں۔ یہی وہ اعزاز ہے جس کی وجہ سے ان کا نام 2001 میں گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل کیا گیا۔ کم ترین عمر میں ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے والے پاکستان کھلاڑی۔ کرکٹ وہ واحد کھیل ہے جو ہمیشہ سے ہی پاکستانیوں میں انتہائی مقبول رہا۔ یہی وجہ ہے کہ کم عمر ترین ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے والے 5 ابتدائی کھلاڑیوں میں سے 4 کا تعلق پاکستان سے ہے۔ سب سے کم عمر ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے والے کھلاڑی حسن رضا تھے، جنہوں نے محض 14 برس اور 227 دن کی عمر میں اپنا پہلا میچ 1996 میں زمبابوے کے خلاف کھیلا تھا۔ حسن رضا کو دیکھ کر خیال ہو رہا تھا کہ شاید قومی ٹیم کو طویل عرصے کے لیے ایک اچھا کھلاڑی مل گیا، لیکن بدقسمتی سے محض 7 ٹیسٹ میچ کھلانے کے بعد اس نوجوان کھلاڑی کو ٹیم سے باہر کر دیا گیا اور اس کے بعد دوبارہ موقع نہیں دیا گیا۔ اس وقت حسن رضا
34 برس کے ہیں اور مسلسل اس امید کے ساتھ ڈومیسٹک کرکٹ کھیل رہے ہیں کہ شاید ان کو ایک بار پھر آزمایا جائے۔ دنیا کی سب سے کم عمر نوبل انعام یافتہ، اس بات سے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا کہ نوبل انعام کا حصول نہ صرف انسان کے لیے ایک خواب ہے بلکہ رہتی دنیا تک انسان کے لیے سب سے بڑا اعزاز بھی ہے، اور جب یہ اعزاز انسان کو کم عمر ملتا ہے تو یہ کتنی ہی اہمیت اور خوشی کی بات ہے۔ اس کا جواب صرف ملالہ یوسفزئی دے سکتی ہیں، کیونکہ محض 17 سال کی عمر میں یہ باہمت لڑکی اس ایوارڈ کے مستحق ٹھہری تھی۔ کوئٹہ میں جبل نور القرآن۔ پاکستان کے خوبصورت شہر کوئٹہ کے مغربی بائی پاس کے قریب ایک چھوٹی پہاڑی کو جبل نور القرآن کا نام دیا گیا۔ یہاں سینکڑوں میٹر طویل سرنگیں کھود کر ضعیف اور ناقابل مطالعہ قرآن مجید کے لاکھوں نسخے احتیاط سے رکھے گئے ہیں۔ ان قرآنی نسخوں کو صاف بوریوں میں رکھا گیا ہے اور اب پڑھتے پڑھتے ان کی تعداد لاکھوں میں پہنچ چکی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں قدیم اور نایاب قرآن مجید کے نسخے بھی موجود ہیں۔ جبل نور القرآن میں 600 سال پرانے ایسے نایاب نسخے بھی موجود ہیں جنہیں بڑی توجہ اور مہارت سے ہاتھ سے لگایا گیا ہے۔ انتظامات چند درد مند حضرات نے اپنے بل پوتے پر سنبھال رکھے ہیں، اور ان حضرات میں حاجی مظفر علی اور عبدالصمد لہڑی بھی سرفرست ہیں۔ بدر اول پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ۔ جی ہاں دوستو، پاکستان نے اپنا پہلا مصنوعی سیارہ سیٹلائٹ بدر اول 16 جولائی 1990 کو خلا میں روانہ کر کے مصنوعی سیارہ بنانے والے پہلے اسلامی ملک کا اعزاز حاصل کیا۔ بدر اول ایک چھوٹا تجرباتی سیٹلائٹ تھا جس کا مقصد پاکستانی سیاستدان اور انجینئروں کے تجربے اور خود اعتمادی میں اضافہ کرنا تھا۔ اس سیٹلائٹ کو وائس اور ڈیٹا کمیونیکیشن کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ اس کا وزن 52 کلوگرام تھا اور اسے چینی راکٹ لانگ مارچ 2A کے ذریعے نچلے زمین مدار لورتھ آربٹ میں بھیجا گیا۔ بلوچی تھریم سب سے بڑا زمینی ممالیہ۔ بلوچی تھریم 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے۔ بلوچی بلوچستان کا مختصر نام اور تھریم کے معنی ہیں درندے کے ہیں۔ یہ جانور کروڑوں سال پہلے بلوچستان میں موجود تھا اور اسے زمین کا سب سے بڑا ممالیہ کہا جاتا ہے۔ انگریز ماہر ارضیات و معدومیات سر کلایو فورسٹ کوپر نے 1910 میں پہلے اس کے بعض ہڈیاں دریافت کی تھی۔ پھر 1990 کے عشرے میں فرانس کے مشہور ماہر معدومیات اور حیوانات ڈاکٹر جین لوب ویلکم نے کئی ماہ کی محنت اور کھوج کے بعد اس عظیم الجثہ جاندار کی مکمل لیکن از ایک سے زائد جانوروں کا کمپوزٹ ڈھانچہ دریافت کر لیا۔ اب سے 2.5 سے 3.5 کروڑ سال قبل بلوچی تھیورم ڈیڑھ بگٹی کے اطراف بکثرت پائے جاتے تھے اور یہ علاقہ ایک گھنے جنگل جیسے تھا۔ ایک بالغ بلوچی تھیورم 5 میٹر اونچا اور 20 ٹن وزنی تھا، یعنی آج کے 5 ہاتھیوں سے زائد وزنی جانور تھا۔ 1 منٹ میں 5 بھارتی جنگی جہاز تباہ کرنے والے MM عالم، جی ہاں، اسکواڈرن لیڈر محمد محمود عالم MM عالم کے نام سے مشہور پاک فضائیہ کے لڑاکا ہوا باز تھے۔ انہوں نے 1953 میں پاک فضائیہ میں کمیشن لیا اور ملک کی دفاع میں بھرپور انداز میں اپنا کردار ادا کیا۔ MM عالم کو 1965 کی جنگ کے حوالے سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا جب انہوں نے 1 منٹ سے بھی کم وقت میں بھارت کے 5 ہنٹر جنگی طیارے مار گرانے کے باعث عالمی شہرت حاصل کی۔ MM عالم کی بہادری کو سراہتے ہوئے حکومت پاکستان نے انہیں ستارہ جرات سے نوازا، جبکہ MM عالم کا یہ کارنامہ نہ صرف پاک فضائیہ کی تاریخ میں ایک سنہرا باب ہے بلکہ جنگی ہوا بازی کی تاریخ کا ایک ریکارڈ بھی ہے۔ قوم کے یہ جانباز اور بہادر سپاہی 1982 میں ایئر کموڈور کے عہدے سے ریٹائرڈ ہوئے۔ اگرچہ یہ بہادر سپاہی 18 مارچ 2013 کو جہان فانی سے کوچ کر گئے تھے، لیکن رہتی دنیا تک دشمن کے دلوں میں داغ بٹھا گئے۔ دنیا کی سب سے
مستعد انٹیلیجنس ایجنسی پاکستان کے انٹر سروس انٹیلیجنس کو دنیا میں سب سے زیادہ مستعد، فعال اور چاق و چوبند انٹیلیجنس ایجنسی کا رتبہ بھی حاصل ہے۔ 1948 میں قائم ہونے والا یہ ادارہ ملکی سلامتی اور دفاع کے لیے کام کرتا ہے، جس کی مرکزی ذمہ داریوں میں ملکی سلامتی کے لیے اندرون ملک کے بیرون ملک میں ہونے والی سرگرمیوں پر نظر رکھنا اور دہشت گردی کا مقابلہ کرنا شامل ہے۔ یہ ایجنسی پاک افواج کے ساتھ تعاون و اشتراک سے کام کرتی ہے، جبکہ ان سے مختلف انواع معلومات کا تبادلہ بھی کرتی ہے۔ ISI کے سربراہ کا تقرر چیف آف دی آرمی اسٹاف مشورے پر وزیر اعظم کی جانب سے کیا جاتا ہے۔ یہ ایجنسی دیگر ممالک کی انٹیلیجنس ایجنسیوں سے بھی رابطے میں رہتی ہے اور علاقائی و عالمی سلامتی سے متعلق معلومات کا تبادلہ کرتی رہتی ہے۔ ISI کا صدر دفتر اسلام آباد میں آبپاڑہ کے قریب واقع ہے۔ انٹیلیجنس کے عالمی ادارے ISI کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تاہم پاکستان دشمن طبقے آئے دن اس ادارے پر اعتراضات کی بمباری کرتا رہتا ہے۔ صرف پاکستان میں پائی جانے والی نابینا ڈالفن، جی ہاں، بھلن مچھلی میٹھے پانی کی ڈالفن کی ایسی قسم ہے جو صرف دریائے سندھ میں پائی جاتی ہے۔ جی ہاں دوستو، مقامی زبان میں اسے بھلن کہا جاتا ہے۔ 19ویں صدی تک بھلن 3000 کلومیٹر طویل دریائے سندھ میں ہر جگہ موجود تھی، لیکن ڈیمز اور بیراجوں کی تعمیر کے بدولت پانی کی کمی کے سبب اب یہ صرف دریا کے 619 کلومیٹر یعنی کہ جنوبی پنجاب اور بالائی سندھ میں ہی پائی جاتی ہے۔ دریائے سندھ میں پائی جانے والی ڈولفن کی یہ قسم بنیادی طور پر نابینا ہوتی ہے، لیکن یہ روشنی اور آواز کے ذریعے اپنے راستے اور شکار کا انتخاب کرتی ہے۔ حکومتی عدم توجہ اور مقامی لوگوں میں اس حوالے سے شعور کی کمی کی وجہ سے اس کی تعداد دن بدن کم ہو رہی ہے۔ حکومت کو ایکشن لینا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جنگلی حیات کے عالمی ادارے ورلڈ وائلڈ لائف نے اسے تیزی سے معدوم ہوتے جانداروں کی فہرست میں بھی شامل کر لیا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ فٹ بال بنانے والا ملک، اگر فٹ بال کے کھیل میں پاکستانی شہر سیالکوٹ کو عالمی مرکز قرار دیا جائے تو یہ کچھ غلط بھی نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا بھر میں فروخت ہونے والے تقریباً 50% فٹ بالز یہیں پر بنتے ہیں اور بیرون ملک برآمد کی جاتی ہیں۔ محتاط اندازے کے مطابق فٹ بالز کی عالمی مارکیٹ میں پاکستان کا حصہ کسی بھی صورت میں 40% سے کم نہیں، جس کے بعد چین اور بھارت کا نمبر آتا ہے۔ دنیا کے مقبول ترین کھیل یعنی کہ فٹ بال کے لیے پاکستان میں ہر سال 4 سے 6 کروڑ گیمز فٹ بالز بنائی جاتی ہیں، جو اپنے آپ میں ایک ریکارڈ ہے۔ یہ بات بھی یقیناً دلچسپی سے بھری پڑی ہے کہ فٹ بال کا سب سے بڑا برآمد کنندہ کا اعزاز پاکستان کے پاس کم از کم پچھلے 40 سال سے ہے۔ آلات جراحی سرجیکل انسٹرومنٹس کا سب سے بڑا مرکز، یہ بات بھی کسی شک سے بالاتر ہے کہ سرجری کے آلات برآمد کرنے میں پاکستان دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، جہاں سیالکوٹ اور وزیر آباد میں انتہائی نفیس آلات جراحی بنائے جاتے ہیں۔ جراحی کے یہ آلات درجنوں ممالک میں سینکڑوں اداروں کو برآمد کیے جاتے ہیں جو انہیں اپنے ناموں سے فروغ کرتے ہیں۔ پاکستان میں آلات جراحی سرجیکل انسٹرومنٹس کی صنعت قیام پاکستان کے فوراً بعد ہی پروان چڑھنا شروع ہو گئی تھی، جبکہ سرجیکل انسٹرومنٹس مینوفیکچرر ایسوسی ایشن آف پاکستان 1958 میں قائم کی جا چکی تھی۔ بلندی پر دنیا کی سب سے طویل پختہ سڑک، بلند ترین پہاڑوں پر دشوار حالات میں تعمیر ہونے والے کراکرم ہائی وے کو دنیا کی سب سے طویل پختہ سڑک ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ 8واں عجوبہ کہلائے جانے والا کراکرم ہائی وے پاکستان سے لے کر چین تلک پھیلا ہوا ہے، جو ایبٹ آباد موٹر پر حسن ابدال سے شروع ہو کر زنجیانگ چین میں داخل ہو جاتا ہے۔ آبادی کے لیے اقوام متحدہ کی فنڈ کی پہلی خاتون سربراہ۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے مشیر خاص اور ایشیا میں خصوصی نمائندہ برائے HIV ایڈز 88 سالہ خاتون پاکستانی ڈاکٹر نفیس صادق ہیں،
جن کے بارے میں بہت کم پاکستانی جانتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ کو یہ منفرد اعزاز حاصل ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے فنڈ برائے آبادی یونائٹڈ نیشنز فنڈ فار پاپولیشن المختصر UNFPA کی پہلی خاتون سربراہ رہی ہیں، جبکہ ان کی سربراہی کا زمانہ 1987 سے 2000 تک پھیلا ہوا تھا۔ ڈاکٹر نفیس صادق پاکستان کی پہلی وزیر خزانہ محمد شعیب کی سب سے بڑی بیٹی ہیں، جنہیں خاص طور پر خواتین کی صحت اور بہبود، آبادی جیسے شعبوں میں بہت قدر کی نگاہ سے دیکھا جا سکتا ہے۔ سب سے زیادہ ہاکی ورلڈ کپ جیتنے کا اعزاز۔ اگرچہ موجودہ دور میں ہاکی کے میدان میں پاکستان ٹیم کی کارکردگی قابل ذکر نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ماضی میں قومی ٹیم نے اس کھیل میں راج کیا ہے اور سب سے زیادہ 4 عالمی مقابلے جیتنے کا اعزاز اسی ٹیم کے پاس ہے۔ ہاکی کے عالمی مقابلوں کا آغاز 1971 میں ہوا تھا، جس کا انعقاد اس وقت سے اب تک مسلسل 4 سال بعد ہو رہا ہے۔ ان مقابلوں میں 5 ٹیمیں یعنی کہ پاکستان، آسٹریلیا، ہالینڈ، جرمنی اور بھارت صف اول کی ٹیمیں تصور کی جاتی ہیں، لیکن پاکستان کا مقابلہ اب تک کوئی ٹیم نہیں کر سکی۔ اگر عالمی مقابلے جیتنے کی بات کی جائے تو پاکستان 4 بار فتح یاب ہو کر سر فہرست رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہالینڈ اور آسٹریلیا نے 3 بار عالمی مقابلے جیتنے، جبکہ جرمنی اور بھارت نے الترتیب 2 اور 1 بار عالمی مقابلہ اپنے نام کیا۔ پاکستان ٹیم نے پہلا ورلڈ کپ 1971 میں جیتا، جس میں اس نے اسپین کو 1-0 سے شکست دی۔ دوسرا ورلڈ کپ قومی ٹیم نے ہالینڈ کو 3-2 سے ہرا کر جیتا۔ پھر قومی ٹیم نے 1982 کے ورلڈ کپ میں بھی اپنا اعزاز کا دفاع کیا، جس میں اس نے مغربی جرمنی کو 3-1 سے ہرا کر لگاتار دوسرا اور مجموعی طور پر تیسرا ورلڈ کپ جیت لیا، جبکہ چوتھا اور آخری ورلڈ کپ قومی ٹیم نے 1994 میں جیتا، جس میں ہالینڈ کو پینالٹی ککس کی بنیاد پر شکست دی۔ 2 مرتبہ آسکر ایوارڈ حاصل کرنے والی واحد پاکستانی۔ کسی بھی فلم ساز کے لیے یہی سب سے بڑا خواب ہوتا ہے کہ اس کی بنائی ہوئی فلم آسکر ایوارڈ کے لیے منتخب ہو جائے اور یہ جیت جانا تو بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، لیکن جب 2 مرتبہ کسی کی فلم آسکر ایوارڈ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اس سے بڑھ کر خوشی اور فخر کی بات کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی۔ شرمین عبید چنائی بھی انہی فلم سازوں کی فہرست میں شامل ہیں جن کی فلموں نے بین الاقوامی سطح پر اپنے اثرات مرتب کیے اور ایک نہیں بلکہ 2 فلمیں آسکر ایوارڈ جیتنے میں کامیاب ہوئی۔ دونوں ہی فلمیں پاکستان میں خواتین کے ساتھ ہونے والے ظلم کی بنیاد پر بنائی گئیں۔ 2012 میں سیونگ فیس نے ایوارڈ جیتا اور اس ڈاکیومنٹری کی کہانی پاکستان میں خواتین پر تیزاب پھینکنے کے گرد گھومتی ہے، جبکہ 2016 میں آسکر ایوارڈ جیتنے والی فلم A Girl in the River The Prince of Forgiveness کا موضوع پاکستان میں غیرت کے نام پر قتل ہونے والی خواتین ہیں۔ شرمین عبید چنائی نے صرف آسکر ہی نہیں بلکہ 6 مرتبہ ایمی ایوارڈ اور 1 مرتبہ لکس اسٹائل ایوارڈ بھی جیتا ہے۔ 2012 میں اس حوالے سے شرمین عبید کے لیے بہت یادگار ثابت ہوا کہ اس سال انہیں پہلی مرتبہ آسکر ایوارڈ بھی ملا اور اسی سال حکومت پاکستان نے شرمین عبید چنائی کو ہلال امتیاز سے نوازا، جو پاکستان کا دوسرا بڑا سویلین ایوارڈ ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اسی سال بین الاقوامی جریدے ٹائمز میگزینز نے شرمین عبید چنائی کا نام دنیا کی 100 طاقتور خاتون میں شامل کیا۔ اسلام آباد سے تقریباً 35 کلومیٹر فاصلے پر موجود جولیا کی خانقاہ 100 میٹر بلند اونچی پہاڑی پر واقع ہے۔ ٹیکسلا کی قدیم تہذیب کی باقیات کی تلاش کے لیے پہلی مرتبہ کھدائی۔ دنیا کی قدیم ترین جامعہ ٹیکسلا میں موجود 200 صدی عیسوی میں تعمیر ہونے والی جولیا کی خانقاہ کو دنیا کی قدیم ترین جامعہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہاں برصغیر ہندوستان، وسطی ایشیا، جنوبی ایشیا اور چین سے لوگ علم حاصل کرنے آیا کرتے تھے۔ ضلع ہری پور خیبر پختونخوا میں پنجاب کی سرحد پر واقع
ٹیکسلا شہر میں دنیا کی قدیم تہذیب کے آثار ملے ہیں، جس میں بدھ مت کے خانقاہ جولیاں بھی شامل ہیں۔ وادی ٹیکسلا سے ملنے والے بدھ مت کی عبادت گاہوں کی زیادہ تر باقیات پہلی صدی عیسوی سے 5ویں صدی عیسوی تک کے زمانے سے تعلق رکھتی ہیں، جنہیں 1980 میں یونیسکو کی جانب سے عالمی ثقافتی ورثہ میں شامل کیا گیا۔ اسلام آباد سے تقریباً 35 کلومیٹر فاصلے پر موجود جولیاں کی خانقاہ 100 میٹر بلند اونچی پہاڑی پر واقع ہے۔ ٹیکسلا کی قدیم تہذیب کی باقیات کی تلاش کے لیے پہلی مرتبہ خدائی برطانوی نوآبادیات دور میں آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا نے 1913 میں شروع کی تھی، جو 1934 تک جاری رہی۔ پھر پاکستان بننے سے پہلے اور بعد میں بھی بہت سے مشہور یورپی اور پاکستانی ماہرین آثار قدیمہ یہاں کھدائی کرتے رہے، اور اب تک وادی ٹیکسلا میں کھدائی کے نتیجے میں تقریباً 2 درجن سے زیادہ اسٹوپیں اور خانقاہیں دریافت ہو چکے ہیں۔ عالمی ایجنسی برائے ایٹمی توانائی میں بورڈ آف گورنر کا بانی رکن 19 جولائی 1957 میں جنیوا کے مقام پر اقوام متحدہ کے خصوصی اجلاس میں ایٹمی توانائی کے پرامن استعمال کے لیے عالمی ایجنسی برائے ایٹمی توانائی IAEA کا قیام عمل میں لایا گیا۔ ویسے تو IAEA کے قیام سے متعلق دستاویز کی توثیق 56 ممالک نے کی، اور وہ سب کے سب اس عالمی ادارے کے بانی اور ارکان قرار پائے، مگر پاکستان ان ممتاز ممالک میں شامل تھا جو اس کے بورڈ آف گورنر کے بانی ارکان بنے تھے۔ تب سے اب تک پاکستان کئی بار انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے بورڈ آف گورنر کا ممبر رہ چکا ہے، جو اقوام عالم میں کسی بھی ملک کے لیے ایک اہم اعزاز ہے۔ اس سے ایٹمی توانائی کے پرامن استعمال میں پاکستان کی دلچسپی بھی تاریخی طور پر ثابت ہوتی ہے۔ دنیا کی سب سے کم عمر سرٹیفائیڈ چارٹرڈ اکاؤنٹ۔ ویسے تو پاکستان کی عرفہ کریم مرحوم کو دنیا کی سب سے کم عمر ترین مائکروسافٹ انجینئر کا اعزاز حاصل ہے، لیکن تعلیم کے میدان میں ایک اور اہم اعزاز بھی پاکستان کے پاس ہی ہے، اور وہ اعزاز دنیا کے کم عمر ترین سرٹیفائیڈ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہونے کا ہے۔ ایسوسی ایشن آف چارٹرڈ سرٹیفائیڈ اکاؤنٹس ایک بین الاقوامی ادارہ ہے جس سے سند لینے کے لیے 18 پرچوں میں کامیابیاں حاصل کرنا لازمی ہے۔ یہ امتحان بھی برطانوی ہائی کمیشن کے زیر اہتمام برٹش کونسل لیتی ہے۔ کراچی کی سمیرہ لاکھانی یونیورسٹی آف لندن سے قانون کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شہر قائد میں بیکام آڈٹ فرم کے ساتھ بھی منسلک ہیں۔ سمیرہ نے 17 برس اور 8 ماہ میں ACCA کا امتحان پاس کیے۔ یہ محض دعویٰ نہیں بلکہ ACCA کی آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے اس بات کا باقاعدہ اعلان بھی کیا گیا۔ اگرچہ سمیرہ کا خاندان سکھر سے تعلق رکھتا ہے، لیکن انہوں نے تعلیم کراچی سے ہی حاصل کی ہے۔ پاکستان کے منفرد پہچان ٹرک آرٹ۔ یوں تو یہ جملہ ہم پاکستانی بہت ہی سنتے ہیں کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں، لیکن یہ محض ایک جملہ ہی نہیں بلکہ حقیقت بھی ہے۔ جی ہاں، پاکستان میں مختلف قسم کے آرٹسٹ ہیں جن کی کاوشوں اور فن کی قابلیت کو دنیا بھر میں سراہا جاتا ہے، لیکن پاکستان میں پائے جانے والے ٹرک آرٹ کا ٹیلنٹ منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ ٹرک آرٹ کے حوالے سے پاکستان کی ایک الگ ہی پہچان ہے۔ اس فن میں فنکار مختلف رنگوں سے کھیل کر رنگ برنگے اور منفرد نفیس ڈیزائن بناتے ہیں جن کی تعریف کیے بنا کوئی بھی نہیں رہ پاتے۔ ٹرک آرٹ سے نہ صرف پاکستان بلکہ برطانیہ اور امریکہ سمیت دنیا بھر میں مسافر گاڑیوں اور در و دیوار کو بالکل دلہن کی طرح سجایا جاتا ہے۔ ٹرک آرٹ کے ماہرین نہ صرف دنیا بھر میں اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں بلکہ مختلف بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا نام روشن بھی کر رہے ہیں۔ ناول خدا کی بستی کا منفرد کارنامہ۔ اردو ادب کے شاہکار ناول خدا کی بستی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کتاب کی اب تک 50 ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں اور درجنوں زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ پاکستان ادیب
जनाब शौकत सिद्दीकी की जानब से नस्फ सदी कबल लिखे गए नावल को जो शोहरत नसीब हुई, इसकी मिसाल कम ही देखने में आती है। शौकत सिद्दीकी के इस नावल पर मुख्तलिफ जामियात में तहकीकी मुकाबले भी लिखे गए हैं, जबकि इस नावल को 1960 में आदम जी अदब एवार्ड के अलावा 2003 में कमाल फन एवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। खुदा की बस्ती क़याम पाकिस्तान के बाद के दुश्वार हालात की कहानी है, जिसमें हिजरत करके आने वालों की आबादकारी, रोजगार और दीगर मसाइल का खूबसूरती से अहाता किया गया है। खुदा की बस्ती का ड्रामाई तश्कील 1969 में हुई, जिसने शोहरत की बुलंदियों को छुआ। जिस रोज़ ये ड्रामा नशर होता था, उस रोज़ शहरों की सड़कें सुनसान हो जाया करती थी। खुदा की बस्ती पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़कार अली भुट्टो को भी पसंद था। यही वजह थी कि भुट्टो साहब ने पाकिस्तान टेलीविज़न से नशर मुकर्रर की दरख्वास्त की, लेकिन ड्रामा की रिकॉर्डिंग महफूज न होने की वजह से 1974 में खुदा की बस्ती की दोबारा 13 इकसात में ड्रामाई तश्कील की गई। जनूबी एशिया का सबसे बड़ा गुर्दों की पेवंद निगारी का मरकज सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन SIUT के नाम से एजाज हासिल की ये जनूबी एशिया का सबसे बड़ा गुर्दों की पेवंदकारी का मरकज है। यही नहीं बल्कि SIUT के ऑफिशियल आलामिया के मुताबिक 2006 में 370 गुर्दों की पेवंदकारी के ऑपरेशन के बाद इस इदारे को दुनिया में सबसे ज्यादा गुर्दों की पेवंदकारी करने का एजाज भी हासिल हो चुका है। SIUT की बुनियादी डॉक्टर अदीबु हसन रिजवी ने 1970 में रखी। इब्तदा में सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन का आगाज सिविल अस्पताल कराची के एक शोबा से की हैसियत से हुआ, लेकिन बाद मुखीर हजरात के ताउन और डॉक्टर अदीबुल हसन की कोशिशों से गुर्दों की पेवंदकारी और डायलिसिस के लिए नई इमारत का क़याम मुमकिन हो सका। 1991 में यहाँ महज 10 से 12 अफराद के गुर्दों की पेवंद की जाती थी, लेकिन इसमें मुसलसल इजाफा होता रहा और गुज़िश्ता बरस यानी कि 2016 में ये तादाद 370 सालाना तक पहुंची। 2003 में SIUT के डॉक्टर्स की टीम ने पाकिस्तान में जिगर की पेवंदकारी का पहला तजुर्बा किया और 2004 को चाइल्ड केयर यूनिट का कयाम भी अमल लाया गया। मुल्क भर में मरीजों की बड़ी तादाद इलाज के लिए SIUT का रुख करती है, जहां मरीजों का इलाज जदीद तरीकों के जरिए किया जाता है। साथ साथ यहां डायलिसिस, लेबॉर्ट्री की सहूलियात और पेवंदकारी समेत गुर्दों का तमाम तर इलाज मुफ्त किया जाता है। सिर्फ 2016 में यहां 15 लाख मरीजों का मुफ्त इलाज किया गया। इन्हीं खिदमात की वजह से पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में मुखय्यर अफराद और फलाही इदारे SIUT को अतियात देते हैं और इन्हीं अतियात की बदौलत तमाम मरीजों को सहूलियात बिल्कुल मुफ्त फराहम की जाती हैं। मिट्टी से बना दुनिया का सबसे बड़ा डैम। जी हाँ, ये बात तो शायद हर पाकिस्तानी जानता है कि तरबेला डैम पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम है, जो लगभग मंगला डैम से दुगनी वसत रखता है, जिसकी मदद से लाखों एकड़ अराजी सैराब हो सकती है। लेकिन इससे भी बढ़कर तरबेला डैम की हैसियत ये है कि ये मिट्टी से बना हुआ है। जी हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा डैम है। तारीख के झरोकों पर नजर डाली जाए तो मालूम होता है कि आज़ादी के बाद ये खदशा पैदा हो गया था कि अगर भारत ने पानी बंद कर दिया या सैलाब के वक्त पानी ज्यादा छोड़ दिया तो पाकिस्तान को पानी की किल्लत का भी सामना हो सकता है और सैलाब की कैफियत भी तारी हो सकती है। इन्हीं खतरे की पेश नज़र हुकूमत पाकिस्तान ने बंद बनाने के लिए अटक, कालाबाग और बेला के मुख्तलिफ मुकामात का जायजा लिया और माहिरीन से मशवरे और मुकम्मल तसल्ली करने के बाद ये फैसला किया कि बंद तरबेला के मुकाम पर दरियाए सिंध पर बनाया जाएगा। अब मसला ये था कि बंद की तामीर के लिए फंड कहाँ से आए। इन्हीं फंड्स के उसूल के लिए आलमी बैंक से रब्ता किया, जिसने 1967 को फंड देने के लिए रजामंदी का इजहार किया और यूं बंद की तामीर शुरू हो गई। अगरचे ये बंद 1971 में मुकम्मल हो गया था, लेकिन इसकी बाकायदा आगाज 1977 से शुरू हुआ। ये मिट्टी से बना दुनिया का सबसे बड़ा डैम पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा
ہائیڈل پاور اسٹیشن بھی ہے جو 3500 میگا واٹ بجلی بھی پیدا کرتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام۔ جی ہاں، یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام پاکستان میں ہی پایا جاتا ہے، جہاں کے 43% آبادی کا پیشہ زراعت ہے اور ملک کے 47.03% رقبہ پر زراعت کی جاتی ہے۔ زرعی نظام کا بنیادی جزو پانی ہے اور قابل کاشت اراضی کو پانی فراہم کرنے کے لیے پاکستان میں نہری نظام تعمیر کیا گیا۔ دریائے سندھ کے نہری نظام میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ انگریز سرکار نے تقریباً نصف صدی قبل مختلف مقامات پر دریائے سندھ سے نہریں نکال کر اول بند باندھ کر زرعی اراضی کو پانی فراہم کرنے کے لیے نہری نظام قائم کیا، جو آج دنیا میں سب سے بڑا نہری نظام مانا جاتا ہے۔ شاید اسی سبب دریائے سندھ کو اباسین بھی کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہے دریاؤں کا باب۔ پاکستان میں موجود دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام کے ذریعے 4 ملین ایکڑ زرعی زمین کو پانی فراہم کیا جاتا ہے، جس پر گندم، چاول، پھل اور سبزیاں، گنا اور دیگر اجناس کاشت کی جاتی ہیں۔ اس مقصد کے لیے دریائے سندھ پر تربیلا ڈیم کے علاوہ 85 چھوٹے بند، 19 بیراج اور 45 نہریں اور 12 رابطے نہریں اور 7 لاکھ ٹیوب ویل قائم کیے گئے ہیں۔ ایشیا کا پہلا لیپروسی کنٹرول ملک۔ یہ 1958 کی بات ہے کہ جب پاکستان میں جذام کا مرض شدت اختیار کرنے لگا اور مریضوں کی مناسب دیکھ بھال، علاج اور آگاہی نہ ہونے کے باعث جذام پھیلنے کی شرح میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا۔ اسی دوران ایک جرمن خاتون رتھ فاؤ نے جب کوڑ کے مرض میں مبتلا مریضوں کے متعلق ایک ڈاکیومنٹری فلم دیکھی تو لرز گئی۔ ایک انسانیت کی فلاح کی خاطر جرمنی سے کراچی چلی آئیں۔ اس حوصلہ مند خاتون نے کراچی ریلوے اسٹیشن مکلوڈ روڈ پر ایک چھوٹا سا جذام کنٹرول سینٹر قائم کیا اور اس مریض میں مبتلا افراد کا علاج شروع کیا۔ بتدریج یہ سینٹر ترقی کرتا گیا اور 1965 میں ایک اسپتال کی حیثیت اختیار کر گیا۔ کم رقبے پر بھی سارے موسم۔ جی ہاں، رقبے کے اعتبار سے پاکستان دنیا کا 35واں بڑا ملک ہے، جو 8,81,913 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ اپنی 20 کروڑ سے زیادہ آبادی کے ساتھ دنیا کا 7واں سب سے گنجان آباد ملک بھی ہے، لیکن بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ یہ اپنا محل وقوع کے اعتبار سے پاکستان میں جتنے زیادہ اقسام کے موسم یعنی ماحولیاتی خطے پائے جاتے ہیں، وہ اس رقبے والے شاید کسی دوسرے ملک میں نہیں۔ پاکستان میں سطح سمندر سے لے کر 8,000 میٹر بلندی تک ہر طرح کی آب و ہوا اور ماحول پائے جاتے ہیں۔ یہاں گرم صحرائی علاقے بھی ہیں اور میدانی علاقے بھی ہیں اور بلند و بالا پہاڑی مقامات، خشک مقامات بھی ہیں اور ایسی جگہیں بھی ہیں کہ جہاں سال کے بیشتر حصے میں بارش یا برف باری ہوتی رہتی ہے۔ ایشیا کی سب سے بڑی عارضی مویشی منڈی۔ ہر سال کراچی میں قائم ہونے والی عارضی مویشی منڈیوں کو ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ عید قرباں کے لیے ذی الحج سے ایک ماہ قبل کراچی میں سپر ہائی وے سہراب گوشت پر عارضی منڈی قائم کی جاتی ہے، جس میں ملک بھر سے مختلف جانور لائے جاتے ہیں۔ 700 ایکڑ سے زائد رقبے پر محیط منڈی میں اعلیٰ نسل کے بکرے، گائیں، دمبے اور اونٹ رکھے جاتے ہیں۔ یہاں اونٹوں کے لیے الگ حصہ مختص ہے، جہاں تھر کے خاص اونٹ بھی لائے جاتے ہیں جن کے جسم پر خوبصورت نقش و نگار بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ دالیں پیدا کرنے والا دنیا کا دوسرا بڑا ملک۔ دالیں ہماری غذا کا اہم ترین حصہ ہیں۔ ماہرین غذائیات کے مطابق دالیں گوشت کا نعمل بدل ہیں اور پروٹین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہیں۔ سب سے اہم ترین بات یہ کہ پاکستان دنیا بھر میں دالوں کی پیداوار میں بھارت کے بعد دوسرا ملک ہے۔ ڈاکٹر سلیم الزماں صدیقی، PCSIR اور نیم۔ پاکستان کے ممتاز کیمیاءداں، مصور اور ادبی ناقد ڈاکٹر سلیم الزماں صدیقی نئی نسل کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ڈاکٹر سلیم الزماں بھارتی ضلع ہاڑا ہنکی میں 19 اکتوبر 1897 کو پیدا ہوئے اور جرمنی آف
میں یونیورسٹی آف فرینکفرٹ سے ڈاکٹریٹ کرنے کے بعد انڈین کونسل فار سائنس اینڈ انڈسٹریل ریسرچ سے وابستہ ہوئے۔ ہجرت کے بعد پاکستان کونسل فار سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ کی بنیاد رکھی اور ملک میں صنعتی ترقی کے لیے بہترین ادارے قائم کیے۔ ڈیرہ غازی خان کی شاہراہ حیرت۔ ڈیرہ غازی خان سے فورٹ منرو جانے والی شاہراہ لگ بھگ 80 کلومیٹر طویل ہے، لیکن یہ ذیاتی اور معدنی خزانوں سے مالا مال ہے۔ جسے ہی آپ ڈیرہ غازی خان سے روانہ ہوتے ہیں تو پہلے اس روڈ کے دونوں اطراف چھوٹی مشینیں دکھائی دیتی ہیں جو سڑک اور عمارات تعمیر کرنے والے اہم کنسٹرکشن مٹیریل کو چھوٹے پتھروں میں ڈھالتی ہیں۔ یہ معیاری مٹیریل عمارت، سڑکیں اور پل وغیرہ بنانے میں استعمال ہو رہے ہیں۔ اسی پہاڑی سلسلے میں سیمنٹ بنانے کا اہم جزو جپسم موجود ہے جو قریبی سیمنٹ فیکٹریوں کو فراہم کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ چونے کا پتھر اہم ذخائر بھی یہاں پائے جاتے ہیں۔ پاکستان کی ہوائی شاہراہ۔ سندھ میں جمپیر اور گھاروں کے اطراف میں پاکستان کی سب سے تیز ہوا چلتی ہے جسے سندھ شاہراہ بعد ونڈ کوریڈور کے نام سے دیا گیا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق یہاں اب تک 50 سے زائد ہوائی ٹربائن لگائی جا چکی ہیں اور ہر ٹربائن اوسطاً 1 سے 1.5 میگا واٹ بجلی بناتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پہلے یہاں ترک کمپنی زورلوجی انرجی نے ٹربائن لگانے کا آغاز کیا اور اب قریباً 3-4 کمپنیاں ٹربائن لگا رہی ہیں۔ تمام تر سست رفتار اور عدم تشہیر کے باوجود سندھ ونڈ کوریڈور کو دنیا بھر میں صاف اور سستی بجلی بنانے کا ایک اہم مرکز تسلیم کر لیا گیا ہے۔ قدیم مہر گڑھ کی قدیم ٹیکنالوجی جو آج بھی استعمال ہو رہی ہے۔ گزشتہ برس سائنس حلقوں میں ایک خبر نے پاکستان کی زبردست اہمیت کو مزید اجاگر کیا۔ فرانس کے ماہرین نے اعلان کیا کہ بلوچستان میں سبی کے مقام پر مہر گڑھ کے آثار میں ایک پینڈنٹ نما 25 برس قبل دریافت ہوئی تھی۔ اب جدید ٹیکنالوجی کے مدد سے معلوم ہوا ہے کہ یہ دنیا کا اولین نمونہ ہے جو دھات کاری یعنی کہ میٹالرجی کی ایک خاص تکنیک لاسٹ ویکس کاسٹنگ کے ذریعے بنایا گیا ہے۔ مندرجہ ذیل تصویر میں دکھائی دینے والا یہ چیز شاید نظر بد سے بچنے کے لیے یا پھر زیور کے طور پر بنائی گئی تھی۔ پاکستان میں عطیہ برائے سائنس کا دائرہ۔ اگر آپ جامعہ کراچی میں واقع حسین ابراہیم جمال ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف کیمسٹری سے 3 کلومیٹر کا ایک دائرہ کھینچے تو اس میں 4 سے 5 اہم سائنسی تحقیق ادارے ایسے آ جائیں گے جو مخیر حضرات کی جانب سے عطیہ کردہ رقم سے بنائے گئے ہیں اور اب تمام ادارے بین الاقوامی شہرت رکھتے ہیں۔ ان اداروں میں سب سے پہلے خود HE ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف کیمسٹری شامل ہے جو کراچی کی ایک صنعتکار لطیف ابراہیم جمال کی جانب سے 50 لاکھ روپے کے خطیر رقم سے 1970 کے عشرے میں تعمیر کیا گیا۔ اب یہ ادارہ دنیا بھر میں کیمیا پر اعلیٰ ترین تحقیق کے حوالے سے مشہور ہے۔ گزشتہ چند برس کے دوران اس کے پہلو میں ایک اور مخیر پاکستانی کے عطیے سے ڈاکٹر پنجوانی سینٹر فار مالیکیولر میڈیسن اینڈ ڈرگ ریسرچ قائم کیا گیا۔ ان دونوں اداروں کو کچھ ہی عرصے میں یکجا کر کے انٹرنیشنل سینٹر فار دی کیمیکل اینڈ بایولوجیکل سائنس قرار دے دیا گیا، جو نہ صرف عالم اسلام بلکہ دنیا بھر میں حیاتی و کیمیائی تحقیق کا اہم مرکز بن چکا ہے۔ صرف 2.5 سال کے قلیل عرصے میں یہاں کے ماہرین نے 24 کے قریب پیٹنٹ اپنے نام کیے ہیں اور پاکستان بھر میں 350 سے زائد صنعتیں اس ادارے کی تحقیقات سے فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ ڈیئر ویورز، پاکستان کے متعلق آپ کو یہ انفارمیشن کیسی لگی؟ اگر آپ کو انفارمیشن ہماری پسند آئی ہے اور ہماری ذرا سی بھی محنت آپ کو پسند آئی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ کسی انفارمیٹیو ایجوکیشنل ویڈیو میں، تب تک اپنے ہوسٹ اور دوست عبدالستار کو اجازت دیجیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔